अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आई एम मदर इकबाल, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोड। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो इनकाद का फ़ैसला किया है। तो इस सिलसिले में जो इस्लामिया कॉलेज चनियोड है उन्होंने भी ये फ़ैसला किया है, प्रिंसिपल साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमारे तलबा हैं उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो इनकाद किया जाए। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है। आज का ये जो लेक्चर है हमारा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था, उसकी जो पॉलिटिकल काजेज़ थी उनको और जो सोशल काजेज़ थी उनको डिस्कस किया था। आज हम जो बाकी की काजेज़ हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिलीजियस काजेज़ हैं आज के लेक्चर में उनका हम डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तानी मुआशरा एक मजहबी और रिवायती मुआशरा है और था। यहाँ के बड़े बड़े जो मज़हब अपनी रिवायात में बहुत गहरे थे, वो सिर्फ मजहबी अहकामात का मजमूआ न थे बल्कि इन अहकामात से मुताल्लिक गहरा फ़लसफ़ा भी रखते थे। ख़ास तौर पर हिंदू मत फ़लसफ़े में बहुत गहरा था। यहाँ की खुशहाली के बायस लोग समझदार और ज़हीन भी थे। इनका मामला अमेरिका के जो रैंड इंडियन थे इनसे यकसर मुख्तलिफ था, जिन्हें आन की आन में यूरोप के जो मिशनरीज़ थे इन्होंने ईसाई बना लिया और इन्होंने यूरोप के गोरों को अपना आका मान लिया। हत्ता कि आज तक वहाँ गोरे ही हुक्मरान चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग इतनी आसानी से अपनी रिवायात छोड़ने वाले ना थे और ना ही गोरों को आका मानने के लिए तैयार थे। यही वजह थी कि शुरू में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की सरकारी ज़बान को फ़ारसी रहने दिया और कानून ज़ाब्ते बनाने में हिंदुओं के छूत छात तक का ख्याल किया। हिंदू फ़ौजियों का खाना अलहदा तैयार करवाया जाता था। असल मसला तब पैदा हुआ जब कंपनी ने मुनाफा कमाने की धुन में मुनाफा कमाने की खातिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाब्ते और पॉलिसियाँ बनाई। ईसाई मिशनरीज़ को सबसे ज़्यादा नाकामी का सामना हिंदुस्तान में करना पड़ा, जहाँ और वो ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को ईसाई बना ना सके। जो ईसाई मिशनरीज़ थे इनको सबसे ज़्यादा जो नाकामी का सामना है वो हिंदुस्तान में करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने जो है वो ईसाई मज़हब को, जो क्रिश्चियनिटी है, इसको एक्सेप्ट ना किया। तो ऐसे माशरे को जिसका अपना मज़हब, अपनी रवायात और तहज़ीब हो, ज़्यादा देर तक दबाव में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए जंग के जो शोले थे वो जल्द ही भड़क उठे। इसलिए जो हिंदुस्तान के लोग थे वो अपने मज़हब के साथ इनको जो लगाव था वो हद दर्जे तक था और वो इसमें मुदाखलत को कतन बर्दाश्त न करते थे। सबसे अहम बात ये थी कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के यहाँ मज़हब और सियासत अलग अलग ना थे, बल्कि हिंदू इसमें मुसलमानों से ज़्यादा मुतशद्दिद थे। वो मुसलमान बादशाहों के दर्शन को भी मुक़द्दस समझते थे। इसलिए मुग़लों के दौर में ज़रोका दर्शन एक मुस्तकिल रिवायत थी, जिसमें बादशाह अपने महल के ख़ास मकाम से सुबह के वक्त बाहर झांकता ताकि हिंदू रियाया इसे देखकर अपने रोज़मर्रा के काम का आगाज़ कर सके। मुग़लों में जानशीनी की एक बहुत बड़ी जंग सिर्फ ज़रोका दर्शन को तर्क करने की वजह से भी हुई। मुसलमानों के यहाँ बादशाह का हुक्म बजा लाना फ़र्ज़ था लेकिन मुक़द्दस न था, जबकि हिंदुओं के यहाँ बादशाह तक़द्दस का दर्जा रखता था। अंग्रेज़ों का मामला इससे मुख्तलिफ था। जिसे हिंदुस्तान के जो अवाम है वो कबूल करने को किसी कीमत पर तैयार ना हुए। यही वजह थी कि अंग्रेज़ों की मज़हब के बारे में जो रविश थी इसने जो है वो जंग की तरफ जो है वो यहाँ के लोगों को धकेला और इनकी ये रविश जो है वो जंग की एक बड़ी वजह बनी। इसलिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान के मामलात को चला रही थी, इसने कुछ ऐसे कवानीन बनाए जो यहाँ की जो अवाम थी उनके मजहबी अहकाम के ख़िलाफ़ थे। वो कवानीन जिन्हें हिंदुस्तानियों ने अपने मज़हब की सरी खिलाफ वर्जी जाना, उनमें से कुछ जो है वो दर्ज झेल हैं। हिंदुओं की रस्म सती और कम उम्री की शादी पर पाबंदी हिंदुओं के मज़हब की सरी खिलाफ वर्जी थी। बाज़ सरकारी जगहों पर मुसलमान और हिंदुओं के लिए एक ही बावर्ची का
جو پکا ہوا کھانا جو وہ دیا جاتا تھا، یہ ہندوؤں کے جو چھوت چھات کا نظریہ تھا اس کے خلاف تھا۔ مسلمانوں کے ہاں زنا ایک سماجی سے زیادہ مذہبی جرم ہے، یعنی ریلیجیس کرائم اس کو سمجھا جاتا ہے۔ انگریزوں نے آ کر اسے فوجداری مقدمات میں تبدیل کر دیا۔ فوجداری مقدمات ایسے مقدمات یا ایسے جرائم جن پر سزائے موت کا اطلاق ہوتا ہو کی فہرست سے نکال کر دیوانی مقدمات کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اور دیوانی مقدمات وہ مقدمات ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ جو معاملات ہوتے ہیں، وہ جو مقدمات ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو گویا سماجی قدروں کو جو سوشل ٹریڈیشنز تھیں یہاں ہندوستان کی، ان کو بدل دینے والا یہ اقدام تھا۔ دیوانی مقدمات کی لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، جس کے باعث ایسے جرائم کی ترغیب بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح کے قوانین بنانے سے کمپنی نے ہندوستانیوں کی دشمنی مول لی، جو بالآخر جنگ کی شکل میں سامنے آئی۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی کی جو ٹیچنگ پریچنگ بھی کی گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ ہندوستان کے معاشرے میں مذہب کی اشاعت صوفیوں کی اخلاقی تعلیمات سے ہوئی اور اس کا ماحول انتہائی دوستانہ تھا۔ لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے سے کسی قسم کا فساد نہیں پھیلتا تھا۔ عیسائیت میں مذہب کو ایک مشن کے طور پر پھیلایا جاتا تھا اور پھیلایا جاتا ہے، جس کے لیے پادری مختلف قسم کے نفسیاتی اور بعض دفعہ سائنسی حربے بھی استعمال کرتے تھے۔ کمپنی کے جو عہدیدار تھے وہ عیسائی مشنریوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی معاونت کرتے، اور بعض دفعہ کرسچینٹی کی جو ٹیچنگ پریچنگ تھی اس کی سرکاری طور پر بھی سرپرستی کی جاتی، اس کو سپورٹ کیا جاتا۔ انگریز جہاں کہیں بھی اسکول کھولتے وہ عام طور پر مشن اسکول کہلاتا تھا۔ مقامی لوگ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانے سے ڈرتے تھے، کہیں ان کے بچے عیسائی نہ بن جائیں۔ ہندوستانی مذہب کی اس طرح سے اشاعت سے بالکل نا واقف تھے۔ مسلمانوں کے دور میں مدارس کے اندر ہر مذہب کے لوگ بلا خوف و خطر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ غرض عیسائیت کی اشاعت کا مشن ہندوستان کے مذہب پر ایک منظم حملہ تھا، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگ کی راہ اختیار کی۔ حکومت کو ان مشنریوں کی پشت پناہی کا ثبوت وہ قانون ہے جو 1850 میں جاری کیا گیا۔ اس کی روح سے ہندوستان میں جو قانون وراثت تھا اس میں تبدیلی کر دی گئی، جس کی روح سے تبدیلی مذہب سے انسان اپنے والد کی جائیداد کا حقدار نہ رہتا تھا۔ عیسائیت کی اشاعت جو تھی، کرسچینٹی کی جو ٹیچنگ پریچنگ تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنا مذہب تبدیل کرنے والے کو ایسا کوئی خوف لاحق نہ ہو کہ وہ جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس قانون کے نفاذ سے گویا ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو مذہب تھا اس پر جو ہے اس کو ایک کھلا حملہ جو ہے وہ سمجھا گیا، اور لوگوں کا اس کے بارے میں جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک جہاد تھی وہ بھی کسی حد تک ابھی جو ہے وہ اس کے جو قائدین تھے وہ اس کو چلا رہے تھے۔ سید احمد شہید کی جو تحریک جہاد ایک شرعی نقطہ نظر سے شروع کی گئی تھی، اور اس کا پہلا ہدف یہ تھا کہ پنجاب کے جو سکھ تھے وہ تھے، لیکن اصل میں یہ غیر مسلم غلبے کے خلاف شروع کی گئی تھی، وہ سکھ ہوں یا انگریز۔ یہ ناکام ہو گئی، لیکن اس کی یاد ابھی تازہ تھی، اور اس کے وہ مجاہد جو ابھی زندہ تھے لوگوں میں حریت اور اسلامی حکومت کے قیام کا پرچار جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ جنگ آزادی میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو جہاد کے تصور کو لے کر اس میں شامل ہوئے تھے۔ انگریز جدید دنیا کے نمائندے تھے۔ جدید دنیا عملی زندگی سے مذہب کو خارج کرنے کا نام ہے۔ جدید دنیا میں مذہب کی حد صرف عبادت گاہ تک ہے، جبکہ سیاست، معیشت اور معاشرت کو انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کے تحت چلایا جاتا ہے، اور اس میں اعلامی تعلیمات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسے سیکولرزم، ماڈرنزم اور لبرلزم بھی کہتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاں اس تصور کے تحت مذہب اور سیاست علیحدہ علیحدہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو بھی سیکولرزم کے اصولوں کے تحت چلانے کی کوشش کی۔ ہندوستان کے مذہب کو افریقہ اور امریکہ کے جو جنگلی قبائل کے مذہب کی طرح سمجھا گیا۔ عیسائیت
جو کہ سادگی اور حمد و ثنا پر مبنی ایک مذہب ہے، کو اسلام اور ہندو مت جیسے گہرے فلسفے کے حامل مذہب سے برتر جانا گیا۔ چنانچہ جو ضابطے بنائے گئے اس میں ہندوستانیوں کی مذہب سے گہری وابستگی کا خیال نہ رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کو نظر انداز کرنے اور اس کی تضحیک کا رویہ شدید ہوتا گیا، جس کا نتیجہ ہندوستانیوں کے غم و غصے کی شکل میں سامنے آیا اور انہوں نے جنگ کی راہ کو اختیار کرنے میں اپنے دین اور دھرم کا وہ تحفظ جانا۔ کلچر اور ریلیجن انسانی زندگی کے وہ نازک اور حساس گوشے ہیں جن پر کوئی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ انگریزوں نے اسلام اور ہندو مت پر کھلم کھلا کیچڑ اچھالا اور تاریخ کو بالکل مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہندوستانی عوام تھی وہ انگریزوں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہے اکنامک ریزنز۔ اکنامک ریزن جو معاشی وجوہات ہیں ان میں بھی چند ایک ایلیمنٹس جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی چونکہ ایک تجارتی ادارہ تھا، اس کے ٹھیکیداروں کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے تھی کہ وہ ہندوستان کی دولت کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے بنائے ہوئے تمام ضابطے اور قوانین اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی کی جو وجوہات ہیں وہ سب کے سب معاشی وجوہات، ان میں سے جو معاشی وجوہات ہیں وہ سب سے اہم ہیں، کیونکہ جو بقیہ وجوہات تھیں ان معاشی پالیسیوں کے نافذ ہونے سے پیدا ہوئیں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ غیر ملکی صنعت کا راج تھا۔ یورپ میں صنعتی انقلاب تاریخ کا وہ موڑ ہے جس نے یورپ والوں کو دنیا پر قبضہ کرنے کی راہ دکھائی۔ صنعتوں کے لیے خام مال ایسٹرن کنٹریز سے ملتا تھا، یعنی مشرقی ممالک سے ملتا تھا، اس لیے پہلے ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے، اور جب وہاں کی حکومتیں کمزور پڑ گئیں تو وہاں قبضے کی پالیسی اپنائی گئی، یعنی ایسٹرن کنٹریز پر قبضے کی بنیادی وجہ یورپ کی صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی تھی، لیکن یہاں کے خام مال پر قبضہ کرنا ایک طرح سے مشکل مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں خام مال سے نت نئی چیزیں بڑے پیمانے پر بن کر انہی ممالک کی منڈیوں میں یعنی ایسٹرن کنٹریز میں آئیں تو مقامی جو صنعتیں تھیں، جو یہاں کی لوکل انڈسٹری تھی، اس کی مانگ بالکل ختم ہو کر رہے گی۔ خاص طور پر کپڑے کے معاملے میں یہاں کے جو جلاہے تھے یا جلحوں پر جو ایک طرح سے فاقوں کا راج ہو گیا، ان کا جو کاروبار ہے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ جس تیزی اور عمدگی سے مانچسٹر کی جو فیکٹریاں تھیں وہ کپڑا بنتی تھیں، اس تیزی سے یہاں کے جلاہے تھے وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح ہندوستان کی جو دیگر دستکاریاں تھیں ان کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک بڑے طبقے کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جنگ کے شعلے بڑھے تو ایسے لوگ جنگ کی حمایت کیے بنا وہ نہ رہ سکے اور انقلابیوں کے ساتھ مل کر ان کی قوت کا ایک طرح سے باعث بنے۔ اور اس کے بعد جو انگریزوں نے کاریگروں پر وہ ظلم و ستم بھی ڈھائے۔ پاکستان کے فیمس ہسٹورین محمد رضا کاظمی صاحب نے جو اپنی تحقیقات میں یہ بات بیان کی ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی کمایا تھا کہ یہاں مختلف فنوں میں ماہر جو کاریگر تھے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے گئے تاکہ ان کا ہنر بعد کی نسلوں کو منتقل نہ ہو سکے۔ یہ ایسے کاریگر تھے جنہوں نے تاج محل جیسے شاہکار تعمیر کیے۔ اس کا مقصد انگریزوں کے مشینی دور کو رائج کرنا تھا تاکہ برطانیہ کی صنعت کو فروغ دیا جا سکے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کی دنیا پھر سے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں پر ہینڈ میڈ لکھ کر مشینی چیزوں سے زیادہ منافع وہ کما رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بے روزگاری تھی، اس میں بھی اپنا اضافہ ہوا۔ برِ صغیر میں بے روزگاری عام تھی، دیسی صنعت تباہ و برباد ہو گئی، تجارت کا راستہ بند ہو گیا، زراعت وہ زوال کا شکار تھی، سرکاری ملازمتوں کا جو دائرہ کار وہ محدود ہو گیا، دیسی ریاستوں کے الحاق سے ملازمت کے جو مواقع تھے وہ کم ہو گئے تھے۔ 1852 میں اودھ کے انیکسیشن یعنی الحاق کے بعد نواب کی جو 60,000 فوج تھی وہ اس کو برطرف کر دیا گیا، جس سے بے روزگاروں میں اضافہ ہوا۔ قلت روزگار کی شدت سر سید احمد خان صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ قلت روزگار کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب باغیوں نے لوگوں کو نوکر رکھنا چاہا تو ہزاروں لوگ نوکری کے لیے جمع ہو گئے، جیسے بھوکھا قحط کے دنوں میں اناج پر گرتا ہے، اس طرح لوگ نوکریوں پر جا گرے۔
بہت سے آدمی صرف آنا یعنی موجودہ 6 پیسے 1.5 آنا یومیہ پر بھی نوکری جو ہے وہ تلاش کرتے تھے۔ بہت سے آدمی صرف 1.5-2 سیر یومیہ اناج پاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رعایا جیسے نوکری کی خواہش مند تھی، ویسی مفلسی اور جو ناداری تھی اس سے بھی تنگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے اسٹام ایکٹ کا جو نفاذ کیا۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں عوام کو انصاف جلد اور مفت فراہم کیا جاتا تھا، جبکہ برطانوی عدالتی نظام میں فریادی اصول یعنی انصاف کے اصول کی قیمت ادا جو وہ کی جاتی تھی۔ انگریزوں نے 1849 میں عدالتی اسٹیمپ کا نفاذ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بھی انصاف قیمتاً ملے گا۔ یہ بات ملکی روایات جو ہندوستان کی جو ٹریڈیشن تھی اس کے خلاف تھی۔ اس کے علاوہ اسٹامپ کی جو قیمت تھی وہ بھی بڑھنے لگی۔ عوام پہلے ہی مفلس اور بے حال تھے، یہ اضافی مالی بوجھ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ ایسی حکومت کو کیسے پسند کر سکتے تھے جو ان کو انصاف بھی بلا معاوضہ مہیا نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوامی بندوبست کا جو وہ نفاذ کیا گیا۔ انگریز لارڈ کارنوالیس نے دوامی بندوبست کے ذریعے انگریز حکومت کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ پیدا کر دیا۔ اس بندوبست میں ہر سال پوری زرعی اراضی کا لگان ادا کرنا پڑتا تھا۔ حکومت کو اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ کتنی اراضی کاشت ہوئی ہے، اسے تو سالانہ مالیے سے غرض تھی۔ اس سے حکومت کے لیے تو مستقل آمدنی کا ذریعہ بن گیا، لیکن عوام کے حقوق بری طرح بری طرح متاثر ہوئے، اور عوام کے جو حقوق تھے وہ پوری طرح ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مغلوں کے دور میں کاشت شدہ اراضی کا جو رقبہ تھا، اس کا جو کاشت کی جاتی تھی صرف اس کا مالیہ وصول کیا جاتا تھا، مگر اب انگریز حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کتنا رقبہ کاشت ہوا ہے، اور مالیے کی شرح بھی زیادہ تھی جو زمیندار مشکل سے ادا کر سکتے تھے۔ دوامی بندوبست میں اراضی کہ جو زمینداروں کو معاشی طور پر وہ بالکل بدحال اور مفلس الحال وہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بھی اس جنگ میں پوری طرح وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے وہ اپنا وہ رول تھا وہ پوری طرح پلے کیا۔ ہندوستان کے لوگ اتنے سادہ لوگ تھے اس زمانے میں کہ وہ کہتے تھے کہ جو برطانیہ والے ہیں وہ ہندوستان کو زنجیریں ڈال کر برطانیہ لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی۔ انگریز جب یہاں ریلوے کی لائنیں بچھا رہے تھے تو اس وقت سادہ لوگوں نے کہا کہ انگریز ہمارے ملک کو زنجیریں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اسے کھینچ کر اپنے ملک لے جائیں۔ یہ بات آج تک ہمارے ہاں لطیفے کے طور پر سنائی جاتی ہے، جس کا مقصد ہندوستانیوں کی جہالت کا ماتم کرنا ہوتا ہے، لیکن نئے لکھنے والوں نے ہندوستان کے لوگوں کی اس سادہ لوئی کو ثابت کر دیا۔ ایک مصنف ششی تھرور نے اپنی نئی کتاب، اپنی نئی تحقیق این ایرا آف ڈارکنیس برٹش امپائر ان انڈیا، اپنے اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ انگریزوں کا ریلوے کا نظام قائم کرنے کا مقصد ہندوستان کی دولت کو یہاں سے کھینچ کر لے جانا تھا، اور انہیں ہندوستانیوں کی سہولت سے کوئی غرض نہ تھی۔ جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، ہندوستانیوں کی سادہ لوئی اب جدید تحقیق بن کر سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے یورپ سے مرعوب ذہنیت کو اس احساس سے کمتری سے باہر آ جانا چاہیے کہ ریل کا نظام کوئی آسمانی تحفہ تھا جو انگریز اس خطے کو دے کر گئے۔ ششی تھرور نے حال ہی میں اپنی اسی کتاب میں برطانیہ کے جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں ان کی جو گواہیاں بھی درج کی ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا راج قائم کیا تو ہندوستان دنیا کے جو جی ڈی پی ہے وہ 23% پیدا کر رہا تھا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہیں، جبکہ برطانیہ صرف 1.2%۔ لیکن جب انگریز یہاں سے گئے تو یہ اعداد و شمار بالکل الٹ ہو چکے تھے، اس کے بالکل وہ برعکس تھے۔ تو یہ جو تمام صورتحال تھی یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو وہ جنگ کی طرف لے گئی، تاکہ ان پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو وہ کسی طرح وہ ختم کیا جا سکے، ان کو مٹایا جا سکے۔ اس کے بعد کچھ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو وجوہات تھیں
مطلب انتظامی وجوہات، ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے مؤثر ہتھیار سرکاری انتظام تھا۔ انہوں نے ہندوستان کو ایک وحدت اپنے انتظام ہی کے ذریعے دی تھی، لیکن یہ انتظام عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے یہاں کی دولت سمیٹنے کے لیے تھا۔ اس لیے اس کے بہت سارے ضابطے جو تھے وہ ظلم پر مبنی تھے، جس میں سے چند ایک یہ بھی ہے اسٹیمپ ایکٹ یعنی اسٹام۔ انگریزوں کا ایک نہایت ظالمانہ اقدام ہندوستان کے نظام عدالت کو بدلنا تھا۔ انگریزوں نے جو عدالتی نظام بنایا، اس میں مقدمات کے فیصلے برسوں التوا میں پڑے رہتے۔ اس کا آغاز اسٹیمپ ایکٹ سے ہوا، جس کا اجراء 1856 میں ہوا۔ اس کی روح سے عدالت میں انصاف کے حصول کے لیے دی جانے والی درخواست پر ٹکٹ بھی لگانا ضروری تھی۔ انصاف کے حصول کے لیے فیس یہاں کے باشندوں کے لیے بالکل ایک انوکھی اور ناآشنا چیز تھی۔ اردو میں یہ لفظ بگڑ کر اسٹام بن گیا اور اسٹام پیپر کی شکل میں آج بھی ہماری عدالتوں میں رہ گئے۔ اس کے بعد ہے جی فوجی وجوہات۔ انگریزوں کا کارنامہ ایک یہ بھی تھا کہ ان کی فوج کی بڑی تعداد ہندوستانی سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ انگریزی فوج میں 3 لاکھ سپاہی مقامی اور 50,000 گورے تھے، لہٰذا انگریزوں کی ہندوستان میں کامیابی کی بڑی وجہ یہی دیسی سپاہی تھے، لیکن انگریز انہیں گورے سپاہیوں کے برابر نہ جانتے تھے۔ ان کی تنخواہوں کا بھی فرق تھا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر ترقی بھی نہ دی جاتی تھی۔ یہ امتیازی سلوک بے اعتمادی سپاہیوں کے اندر باغیانہ جذبات کے فروغ کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ گورے سپاہیوں کا ایک حصہ کرائمیا میں جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، جس سے ہندوستانی سپاہیوں کا جو تناسب یعنی تعداد جو تھی وہ اور زیادہ ہوگی۔ ہندوستانی سپاہیوں کے جنگ شروع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی تعداد بھی تھی، جو بڑی آسانی سے انگریزوں کو ختم کر سکتی تھی۔ اس کے بعد اودھ کے ہلاک کے بعد وہاں کی فوج کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں جب یہ فوجی بے روزگار ہوئے تو انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کسی طرح انگریز کو یہاں سے بھگا دیں۔ چنانچہ جب جنگ کی آگ سلگنے لگی تو یہ فوجی اسے بھڑکانے میں وہ پیش تھے۔ اس سے سب سے بڑے جو وجہ ہیں فوجی وجوہات میں، وہ مذہب کے خلاف جو تھے وہ احکامات تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کو بعض احکامات ایسے جاری کیے گئے جو ان کے مذہب کے خلاف تھے۔ ان میں خاص طور پر ہندوستانی فوجیوں کو کرائمیا بھیجنے کا حکم اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوؤں میں سمندر پار کا سفر حرام سمجھا جاتا تھا اور کوئی ہندو اس کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں اسے برادری سے خارج کر کے چنڈال قرار دیا جاتا تھا۔ اس حکم نامے کو جاری کرتے ہوئے سختی کا رویہ اختیار کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو ملازمت سے برخاست کر دینے کی دھمکی دی گئی۔ مذہبی توہین کے علاوہ یہ حکم ہندوستانی سپاہیوں کی خدمات کو فراموش کرنے کے مترادف بھی تھا۔ اس سے سپاہیوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی، جس سے وہ بغاوت کے منصوبے بنانے لگے۔ اس کے علاوہ جو فوری وجہ تھی وہ تھی کارتوسوں کا معاملہ۔ جنگ آزادی کی فوری وجہ مذہبی تھی۔ 1856 میں فوج میں ایک نئی رائفل متعارف کروائی گئی جو لندن کی انفیلڈ کمپنی کی بنی ہوئی تھی۔ اسے 1853 میں انفیلڈ پیٹرن یا مختصراً P53 کہتے تھے۔ اس میں استعمال ہونے والے جو کارتوسوں پر چربی چڑھی ہوتی تھی، جسے بندوق میں ڈالنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ مشہور یہ ہوا کہ یہ چربی سور اور گائے کی ہے۔ سور مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے اور گائے ہندوؤں کے نزدیک مقدس تھی، اس لیے دونوں کا اس سے متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ جب مختلف شواہد سے سپاہیوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ چربی والی بات حقیقت ہے یا حقیقت پر مبنی ہے، تو انہوں نے انگریز کے خلاف وہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کارتوس جو تھے اگر کوئی فوجی استعمال نہیں کرتا تھا تو ان کو وہ سزائیں دی جاتی تھی۔ اس معاملے کو سنبھالا جا سکتا تھا اگر کارتوس استعمال کروانے پر سختی نہ کی جاتی۔ کئی جگہوں پر سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا، البتہ اس مسئلے پر سب سے زیادہ اور سب سے مشہور رد عمل کلکتہ کے قریب بارکپور کے مقام پر بنگال کی مقامی انفینٹری کی ریجمنٹ 34 کے ایک بریمن منگل دیش پانڈے کی طرف سے آیا، جس نے اپنے انگریز افسروں پر گولی چلا دی۔ اسے جنگ آزادی کی پہلی گولی کہا جاتا ہے۔ اس پر مقدمہ چلا کر 18 اپریل
1857 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی حمایت کرنے پر ایشوری پانڈے کو بھی 3 دن بعد پھانسی دے دی گئی۔ یہ انفرادی جرأت کا مظاہرہ تھا۔ اجتماعی ہنگامہ میرٹھ میں ہوا، جہاں دیسی اور گورے سپاہیوں کی تعداد برابر تھی اور دیسی سپاہیوں سے نمٹا جا سکتا تھا۔ یہاں 85 سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا تو ان پر مقدمہ چلا کر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ 9 مئی 1857 کو بروز ہفتے کا واقعہ ہے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ باقی سپاہیوں نے چھٹی کے دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیدی جو سپاہی تھے ان کو چھڑوانے کا منصوبہ بنایا اور اگلے دن جیل خانے پر حلہ بول دیا، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے مجموعی طور پر جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ لڑائیوں کا یہ سلسلہ 10 مئی 1857 میرٹھ سے شروع ہو کر جون 1858 جھانسی میں رانی لکشمی بائی کی وطن کے لیے قربانی تک جاری رہا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کی جو کازز تھیں ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ اگر اس بارے میں کوئی ابہام ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور کریں۔ واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی، اور جو ہے وہ جو اسلامیہ کالج چنیوٹ کا یوٹیوب پر جو آفیشیل چینل ہے اس پر بھی آپ جو ہے وہ سوال جواب کر سکتے ہیں۔